अस्सलाम वालेकुम। 7 दिसंबर की कॉल लेकर मैं आपके साथ हूँ, खालिद सैफुद्दीन। आज है 4 दिसंबर। आज हमने एक वीक का अख्ताम हुआ है, पहले हफ्ते का दिसंबर के। में पहले हम चलते हैं और सिर्फ आज के सेशन को डिस्कस करते हैं। कल की जो कॉल थी उसमें डिस्पाइट ऑफ एग्जॉस्टिंग सिग्नल्स और इस चीज़ को समझने के बावजूद एक बात बड़ी वाज़ेह और क्लियर मैंने कह दी थी कि अगर 41,997 नहीं टूटता तो हम शॉर्ट नहीं कर रहे। इफ़ इंडेक्स सर्वाइव बाय 41,997 तो इट मीन्स वी आर फाइन। इससे ज़्यादा एग्जॉर्शन नहीं हो रही आज। और अब अगर हम इंडेक्स को देखें तो इंडेक्स का आगाज़ होता है 42,146 पे और उसके बाद फिर पूरा दिन कंफर्टेबली उसके ऊपर रहता है। बीच में जो नमाज के वक्फे से पहले आपको जो कॉल मिड डे कॉल दी गई उसमें मैंने यही बात बताई आपको कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है और 42,175 है, इसका हमें ख्याल रखना है। इसके नीचे स्टॉप लॉस लेना है। अगर ये बाकी है तो बुल्स की एफर्ट बाकी है। और फिर नमाज के बाद मार्केट खुली और मार्केट नीचे आई, मगर 42,175 तक भी नहीं आई, 42,200 के ऊपर रही। और फिर उसके बाद वो उसने जो टारगेट था आपका, जो आपको दिया गया था 42,314 का, वो दोबारा टेस्ट किया, क्योंकि इससे पहले भी हम टेस्ट कर चुके हैं ये। और उसके बाद फिर कुछ एग्जॉस्शन के साथ मार्केट क्लोज हो गई। तो जो बात की एग्जॉस्शन है वो तो बड़ी नॉर्मल है, होता है प्रॉफिट टेकिंग इतनी तो क्लोजिंग ऑफ वीक पर। ओवरऑल मार्केट 159 पॉइंट्स के गेन के साथ बंद हुई और फॉरेन फंड्स जो हैं उन्होंने आज फिर माल बेचा है। कल उनका सेशन ऐसा था जिसमें इन्फ्लोज आए थे, तो थोड़ी एक्साइटमेंट हमें हो रही थी कि शायद उनका ट्रेंड तब्दील हो, मगर दे आर बैक विद सेलिंग। लोकल फंड्स ने भी आज फॉरेन इन्वेस्टर्स को फॉलो किया, उन्होंने भी माल बेचा। लोकल इन्वेस्टर दे आर स्टैंड फर्म विद देयर वेरी गुड नंबर्स। चलते हैं हम अपने वीकली रैपअप की तरफ। जनाब, लास्ट वीक की जो कॉल दी गई थी, मैं इसीलिए हमेशा ये कहता हूँ आप लोगों को, मंडे की कॉल को बहुत गौर खौस से पढ़ें। मंडे की कॉल को अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं, क्योंकि वो पूरे वीक में आपको मदद देगी। क्योंकि जो मंडे की कॉल होती है उसमें मंडे के सेशन के हवाले से तो बात होती है, मगर ओवरऑल जो वीक की पॉसिबिलिटी होती है उसको भी डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो लिहाजा मंडे की कॉल को आप ज़रूर अपने साथ रखिएगा। जनाब, लास्ट वीक की कॉल में आपको बताया था कि मार्केट जो है ऊपर जाने के लिए पर तोल रही है। मार्केट में कोई सेलिंग प्रेशर मुझे नज़र नहीं आता जब तक मार्केट 40,548 के ऊपर है। 40,548 से 347 तक का एक सपोर्टिंग एरिया बताया गया था और कहा था कि लिमिटेड एग्जॉस्शन हो सकती है 40,695 अगर के नीचे ट्रेड करे। अब जनाब आप देखिए, वीक का आगाज़ होता है और लो बनता है 40,669 का मंडे के दिन, और उसी दिन वो लो रिकवर होता है और मार्केट ऊपर चली जाती है। व्हाट डज इट मीन कि जो लिमिटेड एग्जॉस्शन पॉसिबिलिटी थी मार्केट ने वो रिजेक्ट कर दी। सेलिंग प्रेशर तो छोड़ दीजिए, लिमिटेड एग्जॉस्शन की जो पॉसिबिलिटी थी वो मंडे को ही रिजेक्ट हो गई। और उसके बाद मार्केट ने अपने आप को नॉर्थ बाउंड रखा और टारगेटेड रही, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके रोज़ाना टारगेट्स अचीव हुए। इंडेक्स के जो आपको पीर मंगल बुध दिए जाते रहे, जैसे आज भी 314 का अचीव हुआ, कल भी 314 का टारगेट अचीव हुआ था। जो अटमोस्ट टारगेट था हमारा 42,492 का रिविजिट हुआ था, मेरे ख्याल में बुध या जुमेरात को दिया गया था, तो वो मार्केट उसको करीब से चेज़ किया। मार्केट्स ने 42,412 का वीकली हाई बनाया, मगर जो सब में एक्साइटिंग बात है वो 1400 पॉइंट का इजाफा है इंडेक्स में। 3.43% इंडेक्स बढ़ गया।
اور والیوم 43.93% بڑھ گیا اگر ہم ویک آن ویک بیسس پہ اس کو کمپیئر کریں. یہ جو ہفتہ کلوز ہوا ہے وہ نہ صرف انڈیکس کے ایکسائٹمنٹ کے ساتھ کلوز ہوا بلکہ آپ کے جو اسٹاکس جن کو ہم نے ٹارگٹ کر کے بائی کیا تھا ماشاءاللہ ان کو پر لگے. کئی اسٹاکس نے آپ کو روٹیٹ کرنے کا موقع فراہم کیا اور کئی اسٹاک نے چلنا شروع کیا اور ان کو پر لگ گئے. الحمدللہ اسپیسیفکلی جو میں آج کی اسکرپٹ کال میں اللہ کا شکر ہے بہت سارے ٹارگٹس اچیو ہوئے، مگر جو مجھے سب میں زیادہ خوشی آج کے اسکرپٹس کے کال میں تھی تو وہ جہانگیر صدیق JSCL اور آغا اسٹیل ان دو کی ہے. جہانگیر صدیق کو میں نے خاص طور پہ کہا تھا کہ اٹس اے ڈیئرنگ کال. ٹارگٹ سے میرے خیال میں 80 پیسے یا 1 روپیہ اوپر گیا ہے وہ. آپ لوگ نوٹ کر لیجئے کہ جتنے ٹارگٹس آپ کے تھے آپ نے وہ ٹریلنگ اسٹاپ لاس سے آپ ایگزٹ ہوئے ہیں. آپ کے کئی اسٹاک ایسے ہیں جو ٹارگٹ سے اوپر گئے. اس ہفتے میں TRG نے 73 بھی اچیو کیا، نیٹ سول نے بھی اپنا ٹارگٹ اچیو کیا. تو بہت کچھ ہم نے اس ہفتے اچیو کیا ہے. فورن انویسٹرز پورٹ فولیو کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ویک بھی بڑی سیلنگ کے ساتھ بند ہوا، اچھی خاصی سیلنگ. 3 کروڑ ڈالرز کی سیلنگ ہم کو واضح نظر آ رہی ہے. لوکل فنڈز کی 35,72,000 کی سیلنگ ہے، بائنگ ہے، جبکہ لوکل انویسٹر کی 91 لاکھ کی بائنگ ہے. یہ فگرز ڈالر میں ہے، جسٹ ٹو کریکٹ یو. اور اگر ہم منتھلی فگر پہ جائیں تو مہینہ بھی شروع ہوا ہے، اتنا ہمارے لیے وہ اہم نہیں ہے، مگر بہرحال یہ جو 4 دن بھی ہیں اس مہینے کے اس میں 1 کروڑ ڈالر کی سیلنگ فورن فنڈز شو کر رہا ہے. اوور آل جو آپ کے لیفٹ سائڈ پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے چارٹ، اس میں آپ دیکھیں تو 2020 جو ہے 4 کروڑ 65 لاکھ کی سیلنگ اس میں نہیں بلکہ 46 کروڑ 56 لاکھ، سوری میں غلط فگر دے گیا، 46 کروڑ 56 لاکھ کی سیلنگ فورن انویسٹر کر چکے ہیں 2020 میں. یہ ایک بہت ہی پریشان کن صورتحال ہے. ایسی سیلنگ ہم نے دیکھی تھی 2017 میں. اگر ٹرینڈ دیکھیں تو 2017 کے بعد 2018 میں بھی کنٹینیو ہوا تھا. یہ سیلنگ شروع ہوئی تھی 2015 سے اور پھر 16 میں سیلنگ تھوڑی بڑی، 17 میں پیک پہ پہنچی، 18 میں تھوڑی سی کم ہوئی، 19 میں ہم کو 3 کروڑ 94 لاکھ کے انفلوز ملے، مگر 2020 نے سارا کچھ ختم کر دیا. 46 کروڑ 56 لاکھ کی سیلنگ اس وقت ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی سلائیڈ کی طرف. میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ میں کوشش کروں گا، کیونکہ ویکینڈ ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، تو میں آپ کو کچھ اسکرپٹ کی کالز بھی دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور ساتھ میں نیوز اپڈیٹ کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ نیوز پہ میرا کوئی تجزیہ نہیں ہے، کیونکہ نیوز ایسی کوئی ویکینڈ پہ میں ٹائم دیتا ہوں، کیونکہ ہفتہ اتوار پاکستان مطلب بڑی والیٹائل کنٹری ہے، ایپی سینٹر آف نیوز، بریکنگ نیوز ہے، تو صبح سے شام تک نیوزیں آتی ہیں، تو ہم کوشش کریں گے اس کو کنکلوڈ کر لیں اپنی اسکرپٹ کال میں. اچھا جناب، پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. یہاں پر میں نے جو پہلے پیراگراف میں بات کی ہے، جو لوگ ہمیں مارچ اور اپریل میں ہمارے ساتھ تھے وہ بخوبی اس سے واقف ہیں کہ میں ان دنوں میں ایک بات یہ کہا کرتا تھا کہ مارکیٹ فیزز میں اوپر جائے گی، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو. اور میں نے پہلے فیز کا ذکر کیا تھا، دوسرے فیز کا ذکر کیا تھا، اور الحمدللہ جو یہ ویک کی کلوزنگ ہوئی ہے اس میں ہم 3rd فیز میں پراپر طور پہ انٹر ہو گئے. ہر فیز کے بعد کچھ ایگزاسشن ہم آتی تھی اور کریکٹ کرتی تھی مارکیٹ اپنے آپ کو، پھر 2nd فیز میں جاتی تھی، پھر ایگزاسٹ ہوتی تھی، کریکٹ کرتی تھی، پھر نئے فیز میں جاتی تھی.
تو یہ جو ویک کی کلوزنگ ہوئی ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ مارکیٹ تھرڈ فیز آف ایکسائٹمنٹ میں داخل ہو چکی ہے. اور یہ جو تھرڈ فیز آف ایکسائٹمنٹ ہے اس کا جو متوقع ٹارگٹ ہو سکتا ہے وہ 46,855 تک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیکس کے اگر شارٹ ٹرم چارٹ دیکھیں اور ہائپر انڈیکیٹرز کو دیکھیں تو دیور پوائنٹنگ آن ایگزاسشن, مگر الحمدللہ ٹریگر فالو کرنے کا فائدہ سب میں بڑا یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹرینڈ کے ساتھ رہتے ہیں. اس مارکیٹ میں ٹریڈ کرنا ہے, اس مارکیٹ میں کامیاب رہنا ہے, اس مارکیٹ میں اچھے پیسے بنانے ہیں, تو بحث مباحثے چھوڑ دیجئے, ٹرینڈ کو فرینڈ بنا لیجئے. میں کئی دفعہ کمنٹ بھی دیکھتا ہوں لوگوں کے, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کوئی میری رسک مینجمنٹ پہ باتیں کرتا ہے کہ ارے یار یہ تو یہ بھی کہہ رہا ہے اور وہ بھی کہہ دیا اس نے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, قطعی طور پہ نہیں پڑتا. کیونکہ میرے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا سیٹسفیکشن لیول مجھے دیکھنا ہے, ان کی کامیابی کا گراف مجھے دیکھنا ہے. تو یہ بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے ٹریگر بیسڈ رہیں, ٹرینڈ کو فالو کریں ریگارڈلیس آف وٹ ایور از ہیپننگ. اگر مارکیٹ میں کوئی پولیٹیکل ٹرموائل آتا ہے, کوئی اکنامک پرابلم آتی ہے, کچھ بھی آئے گا, آپ کے پاس ٹریگر اور ایک لیول موجود ہوگا بتانے کے لیے. جیسے آج کی مارکیٹ کی مثال لے لیں, 41,997 ہمارے پاس ٹریگر موجود تھا, ہم نے وہاں نکلنا تھا. اگر نکلنے کے بعد شام کو مارکیٹ 600 پوائنٹ مائنس بند ہو جاتی تو واٹس ایپ گروپوں میں ڈسکشن ہو رہا ہوتا ہے, یار وہ فلانا اسحاق ڈار تھا, تو فلانا نواز شریف تھا, تو زرداری تھا, تو یہ ہو گیا, عمران خان کے اس حکومت نے یہ غلطی کر دی اس لیے مارکیٹ گر گئی. ہم ریزن ڈھونڈتے رہتے, مگر بھائی اس سے ہمیں کیا ملتا؟ نکال لیتے ڈھونڈ کے ریزن. بڑے انویسٹیگیٹنگ صحافی ہیں آپ, مان لیا میں نے, مگر اس سے میرے پورٹ فولیو کو کیا فائدہ ہوتا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. سیلف سیٹسفیکشن, جسٹیفائی کرنا اپنی غلطیوں کو مت کیجیے ایسا. ٹریگر آپ کے پاس ہے, نو کوشچن آسک, جسٹ گیٹ آؤٹ آف اٹ, گیٹ آؤٹ آف دا مارکیٹ. 41,997 آئی ایم آؤٹ. ٹھیک ہے, تو بہرحال ٹرینڈ کو فرینڈ بنائیں گے, کیونکہ جو ہمارے ساتھ گروپ پہ لوگ ہیں وہ تو ماشاءاللہ آج تو انہوں نے کچھ لوگوں نے اپنے پروفٹس بھی شیئر کیے ہیں. ماشاءاللہ اس ہفتے کا جو ریٹرن ہے ان کا شاید کچھ لوگ سال میں بھی نہ ریٹرن بناتے ہوں. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کچھ لوگ صرف ایڈکشن کے لیے ٹریڈ کر رہے ہیں, وہ کما نہیں رہے بالکل. ان کو ایڈکشن ہے ٹریڈ کرنے کی, عادت پڑ گئی ہے, انہیں ٹریڈ کرنی ہے. پیسے ڈالتے جانا ہے, پھر نقصان ہونا ہے, پھر پیسے ڈال لیں, پھر سودے کاٹ دینے ہیں بروکر نے, پھر پیسے ڈال لیں. اللہ کا شکر ہے ہمارے ٹریڈرز نے سیکھ لیا ہے. اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے میرے لیے کہ میرے پاس بڑے سیریس, سنسیئر اور میچور لوگ ہیں. تو آپ لوگ کسی صورت بھی رسک مینجمنٹ کو اگنور نہیں کریں گے. اس تقریر کا مقصد صرف یہ تھا, اس کی اہمیت اجاگر کرنا. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دیٹ. مارکیٹ 42,135 117 کو آنر کرے گی, تو 42,492 484 اس کا پہلا ٹارگٹ ہوگا آنے والے ہفتے میں. اور اس کے بعد مارکیٹ 42,770 716 کو ٹارگٹ کرے گی. یہ وہ جگہ ہے, یہ جو اٹموسٹ ٹارگٹ میں نے بتایا ہے, اس ایریا میں اچھی خاصی ریزسٹنس پائی جاتی ہے. انفیکٹ آپ سمجھ لیں کہ 42,800 900 کا ایریا سے لے کر 700, یہ 200 پوائنٹ کا جو ایریا ہے اس میں شدید ریزسٹنس پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم یہاں اسٹاپ لاس ٹریل بھی کریں گے اور یہ ہمارا اٹموسٹ ٹارگٹ ہے. اور یہ آپ کو ایک اور خوشخبری سنا دوں کہ مارکیٹ جب اس ایریا میں اچھا پرفارم کر لے گی تو آپ کو ایک نئی ایکسائٹمنٹ ملے گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جس تھرڈ فیز کی میں بات کر رہا ہوں وہ اسٹیبلش بھی ہوگا, اور اس تھرڈ فیز کا جو میں ٹارگٹ بتا رہا تھا انشاءاللہ آپ وہ اچیو بھی کریں گے.
اللہ نے چاہا تو. مارکیٹ میں اگر کوئی بات کرے کہ سیلنگ پریشر کہاں ہوگا, 41,585 562 کے نیچے. سمپل از دیٹ. مگر میں وہاں تک ویٹ نہیں کروں گا, مال لے کے بیٹھا نہیں رہوں گا. میرے پاس جو ہے اس سے تقریباً 600-500 پوائنٹ اوپر ایک ٹریگر موجود ہے. وہ کیا ہے؟ 42,117. ٹھیک ہے, 117 کے نیچے میں احتیاط شروع کر دوں گا, لانگ نہیں کروں گا. 41,997 ٹوٹے گا تو میں سمجھ لوں گا کہ اب یہ مارکیٹ میں پریشر آ رہا ہے, یہ باٹم کو ٹیسٹ کرے گی, وہاں سے واپس آ جائے گی, کوئی بات نہیں, مگر جائے گی نیچے. تو اگر مارکیٹ کو 42,200 سے 41,500 تک جانا ہے تو کیا مال لے کے بیٹھا رہا ہوں میں؟ جی نہیں, میں مال بیچ کے بیٹھوں گا اور انشاءاللہ نیچے جا کے مال خریدوں گا. تو وی ول بی فالوئنگ ٹرینڈ in full context of the call, respecting the levels and triggers جس طرح آپ کو بتائے گئے. ٹھیک ہے, امید کرتا ہوں کہ آپ کو بڑی واضح طور پہ یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی. اللہ کرے کہ آپ لوگ جس طرح اس ویک میں آپ نے کامیابیاں حاصل کی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں عطا کرے, صحت مند رکھے, خوش و خرم رکھے اپنی فیملی کے ساتھ. میرے لیے بھی دعا فرمائیے. چینل کو سبسکرائب کریں, اپنے دوستوں اور احباب میں یہ انڈیکس کی جو کال ہے ضرور شیئر کیجیے. اس میں میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ میرے 7-8 منٹ ہمیشہ ایجوکیشنل اس کے لیے ہوتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ جو تجربہ ہم نے لیا, اور یہ میں بتا دوں آپ کو کہ یہ جو تجربات ہمیں ملے ہیں وہ نقصانات سے ملے ہیں. اگر اپنے نقصان سے کچھ آدمی سیکھ لے تو وہ نقصان نہیں ہے. تو جو تجربات ہم نے نقصانات کر کے حاصل کیے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ وہ تجربات سے سیکھیں اور آپ نقصان کر کے نہ سیکھیں, آپ پہلے سیکھ لیں. آئی ہوپ یو ول بی شیئرنگ اٹ. سبسکرائب کریں چینل کو, بیل آئیکن کو ہٹ کریں, میرے لیے دعا فرمائیے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.